पीटीआई हुकूमत को मैंने सपोर्ट किया और वो मैंने गलती की। कैसे लगते हैं पैसे इलेक्शन में? पैना फ्लैक्स वगैरह लगाते हैं, लोगों को पैसे देते हैं। तो आवाम कहती है कि वोट्स जो हैं वो खरीदे जाते हैं, तो आपने क्या वोट खरीदे थे? देखिए इलेक्शन में वैसे तो ज़ाहिर बात है, उड़ाने वाली बात है ना। मरियम नवाज काफी काम करवा रही हैं, आपको क्या लगता है मरियम नवाज ठीक कर रही हैं? जो कुछ भी किया उसको मैं नहीं कहना चाहता कैमरे में। गवर्नमेंट की तरफ से कितना फंड मिला था आपको? 6 करोड़ रुपए की सीवरेज तो यानी यूसी 75 में लगी थी। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो आप? काउंसलर बनने के लिए कोई डिग्री की भी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं है। 2024 में आपने गिलानी ग्रुप को प्रमोट किया था और 2018 में पीटीआई को, इन दोनों में डिफरेंस क्या लगा आपको? यानी खानदान की अपनी मर्जी है, जो उनके मोहसिन थे, जो उनको मतलब उठाने वाले थे इलेक्शन में, जो दिन रात एक कर रहे थे, वो आज इग्नोर किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो वेलकम करते हैं आपका 99 स्टार्टअप पे। आज हमारे साथ एक पॉलिटिशियन आए, उनसे हम पूछते हैं कि वो काउंसलर कैसे बने, उनकी लाइफ स्ट्रगल्स क्या रही, उन्होंने क्या मुश्किलात को फेस किया, और अगर आप भी काउंसलर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र ज़मान चुगताई साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तबीयत फिर ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो अपना आप छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम ज़फ़र ज़मान चुगताई है। मैं इंडस्ट्रियल एस्टेट मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है जी। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी मेरे वालिद साहब एक ज़िम्मेदार आदमी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन नहीं था पिछला? आपका बैकग्राउंड में से कोई पॉलिटिक्स से नहीं है? मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो मतलब पॉलिटिक्स में आया हो। आप पहले? तो मैंने पहली दफ़ा ज्वाइन की है पॉलिटिक्स। ठीक है। आपका इलाका कौन सा लगता है आपको? मेरा यूसी 75 मतलब यूसी 75 से मैंने इलेक्शन लड़ा था 2014 में, ठीक है। जनरल काउंसलर का। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की मोहब्बत और अहले इलाका के तामुन से आपने विन किया था जी 2014 में? 2014 में। और आपका क्या हालात हैं आपके? अब आपने इस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो उससे पहले मेरी कोशिश थी, मेरी मतलब जज्बा था मेरे अंदर कि मैं कुछ करूं अपने इलाके के लिए। तो मैंने दिन रात मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में भी मैंने विन की। उससे पहले हमारे इलाके के जो हालात थे वो बहुत ख़राब थे। गलियां मतलब ऐसी थी कि गुजरा ही नहीं जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से बाद मैंने मतलब है कि उस पे जितने भी गलियां थी, जितना मेरे इलाके के मसाइल हैं वो हल किए, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हल करवाए। तो ज़फ़र भाई पॉलिटिक्स में तो ज़्यादातर मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं आते, तो आप एजुकेटेड हैं, आपने एजुकेशन ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना इब्तदाई तालीम मखदूमपुर पौड़ा से हासिल की थी। ठीक। उसके बाद फिर मैंने मतलब मिसाली कैडेट स्कूल में, वहाँ भी मैं पढ़ता रहा। कौन से कॉलेज से आपने एफएससी की? मैंने एफएससी पूरी नहीं की, मैंने सिविल लाइन कॉलेज से छोड़ के एफए छोड़ के फिर मैं सऊदी अरब चला गया था। ठीक है। बिजनेस किया वहाँ पे? नहीं, मैंने वहाँ वीज़े पे गया था आज़ाद, तो वहाँ मुझे मेरे वालिद साहब भी वहाँ रहे हैं, तो मैं भी वहीं गया था। तो मुझे नहीं अच्छा लगा परदेश में रहना, तो बहुत मुश्किल होता है परदेश में रहना। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो आप? पार्टी को सपोर्ट तो देखें, हमने सियासत करनी होती है अपने इलाके के लिए, जिन्हों की वजह से फंड भी तो आते हैं ना, अपने जेब से तो नहीं मांगा होगा। देखें ना, अब हमने सपोर्ट की है अपने दोस्तों की मशावरत के साथ। पहले हमने 2018 में हमने सपोर्ट की थी अहमद हसन डेर साहब को, पीटीआई के से जो पीटीआई से उम्मीदवार थे। और उन्होंने मतलब है कि इस कामयाबी भी हासिल की थी। तो बाकी पीटीआई का जो मंशूर था वो हमने कुछ अरसा देखा कि हमें नहीं पसंद आया। शुरू से उनकी ये थी कि हम यंग जनरेशन को आगे करेंगे, हम
علاقوں میں سے پڑھے لکھے نوجوان چوز کر کے ان کو ٹکٹ دیں گے، مگر عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ جھوٹ تھا سب وہ. دیکھیں میں جھوٹ بھی نہیں کہتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نئے بندوں کو آگے کیا ہے، مگر نہیں کہ ہاں جی نہیں، ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی ینگ کو، کسی ایماندار بندے کو کسی سیٹ پہ بٹھایا ہو. آپ کے مد مقابل بھی کوئی کاؤنسلر کھڑا ہوا تھا آپ کے؟ جی میرے مقابلے میں 4 کونسلر تھے، تو الحمدللہ میں نے 357 ووٹ لیے تھے. میں آپ کو عوام کی بات سناتا ہوں. عوام کہتی ہے کہ ووٹس جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں، تو آپ نے کیا ووٹ خریدے تھے؟ جی ایسا نہیں ہوتا، آپ نے بھی سنا ہوگا لوگ ایسا کہتے ہیں. لوگ ایسا کہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ ووٹ خریدا جا سکے، اگر ووٹ خریدا جا سکتا ہوتا تو کوئی ووٹ ڈالنے نہ جاتا. بالکل ایسی. ٹھیک ہے، تو اگر خریدا جا سکتا ہوتا تو کوئی ووٹ مانگنے نہ جاتا. بالکل ایسی. ہم ہر گھر سے، ہر فرد سے ووٹ مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت جب ہم خرید سکتے. تو جب پولیٹیشینز ووٹ مانگنے آتے ہیں تب تو وہ بالکل ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ہم آپ کو سب کچھ کر دیں گے، اور پھر جب کام کی باری آتی ہے تب کام کیوں نہیں کراتے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے. میں نے الیکشن لڑا جنرل کونسلر کا، تو میری بھی یہی کوشش تھی کہ میں اپنے علاقے کے سارے مسائل حل کروا دوں گا، مگر جتنا مطلب فنڈ ملنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کتنا فنڈ ملا تھا آپ کو؟ تب سر گورنمنٹس نے کوئی مطلب ہے خاص فنڈ نہیں دیے. پی ٹی آئی کی طرف سے، جب آپ کی پی ٹی آئی کی طرف سے آپ جیتے تھے تو آپ کو کوئی فنڈ نہیں ملا تھا؟ جی تب احمد حسین ڈیر صاحب نے، پی ٹی آئی کا سوٹ ہے نا وہ. جی تب انہوں نے ٹف ٹائلز وغیرہ ہمارے جو علاقے میں، نہیں ایک اماؤنٹ بتا دینا کہ اتنے ملین فنڈ ملا تھا آپ کو. یہ تقریباً 30 ملین ٹھیک ہے. فنڈ ملا تھا. اس میں سے صرف ٹف ٹائل لگی ہیں؟ جی اور ہمارے UC 75 میں وہ لگا تھا. اور کچھ بھی نہیں ہوا؟ وہ ٹف ٹائل لگی ہے، سیوریج جل ہے، سیوریج کے مسائل حل ہوئے ہیں کافی. تقریباً 6 کروڑ روپے کی سیوریج تو یعنی UC 75 میں لگی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کا کیا پروجیکٹ، کیا فیوچر ہے؟ اب میرا یہ ہے، کون سی پارٹی کو سپورٹ کرو گے آگے؟ یہ تو پھر ٹائم آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. نہیں ایک بندے کا، ابھی مریم نواز کافی کام کروا رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے مریم نواز ٹھیک کر رہی ہیں؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو مطلب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے، ہاں جی، جو میں دلی طور پہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ جس طرح عثمان بزدار صاحب آئے تھے تو ہمیں نہیں پسند آئی ان کی حکومت. پنجاب میں انہوں نے جو کچھ بھی نہیں کروایا، جو کچھ بھی کیا اس کو میں نہیں کہنا چاہتا کیمرے میں. نہیں آپ کہہ دیں، ان تک جائے گا میسج کوئی. دیکھیں وہ ہر انسان کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط. میرے نظر میں نا وہ صحیح نہیں تھا. مطلب ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی حکومت میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا. مریم نواز صاحبہ نے جو مطلب دن رات کام کر رہی ہیں وہ نظر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مریم نواز نے جو نیو فورس بنائی ہے CCD عورتوں کے حقوق کے لے کے، وہ کیسی لگی آپ کو؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جتنے یہ کام کیے ہیں، قانون کو مضبوط کیا ہے، تو یہ ان کے بہت اچھے مطلب یہ مثال ہے ایک. دیکھیں ہماری بچیاں اب ہمیں فکر نہیں ہے، وہ سکول جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، ہم ریلیکس ہو گئے ہیں. یہاں تو حالات ہی نہیں تھے ایسے ہی. آپ باہر نکلتے تھے آپ سے سنیچنگ ہو جاتی تھی، موبائل نہیں، موٹر سائیکل جان کی قبضہ گروپ، ہاں جی بدماشیاں قبضہ. دیکھیں اب کہاں کے وہ بدماش اور کہاں کی گئی وہ کڈنیپنگ. دیکھیں سکون ہے. تو مریم نواز کو آپ اپریشیٹ کریں گے؟ بالکل میں مریم نواز صاحبہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. 2024 میں آپ نے گیلانی گروپ کو پروموٹ کیا تھا اور 2018 میں PTI کو. ان دونوں میں ڈفرینس کیا لگا آپ کو؟ دیکھیں میں کوئی بڑا سیاستدان تو ہوں نہیں جی. ٹھیک ہے. گیلانی صاحبان جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، میں ان کو بڑے دل سے چاہتا ہوں. تو وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے محسن ہیں. تو ملتان میں جو ان کی خدمات ہیں
وہ کیا خدمات ہے ہمیں نظر نہیں آتی؟ ملتان کو بلیک اینڈ وائٹ، ملتان کو انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے رنگین کر دیا. پہلے ٹی وی ہوتے تھے نا بلیک اینڈ وائٹ، ہاں جی، تو ہم اس پہ پکچرز دیکھتے تھے. وہ کام دیکھو تب بھی لیتے تھے. اب جو گیلانی صاحب نے جو اب کام کیے ہیں، ملتان کو تو رنگین کر دیا ہے نا. ہمارے حلقے سے بھی اتنا کام ہوتا ہے، انہوں نے تو وہاں کے تو کچھ نظر نہیں آیا. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب کوئی ان کے حکومت کے معاملات اوپر سے ان کے ساتھ صحیح نہیں لگ رہے، اس کی وجہ سے شاید کہ کام رک بھی رہے ہوں. باقی ہمارے علاقے میں ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا، مطلب کہ کوئی سڑک نہیں بنی، کوئی گلی نہیں بنی. باقی مزید اور پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے آپ؟ پی ٹی آئی حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ ان کو بھی آپ نے سپورٹ کیا تھا. دیکھیے پی ٹی آئی حکومت کو میں نے سپورٹ کیا اور وہ میں نے غلطی کی. وہ غلطی تھی آپ کی؟ میری غلطی تھی. نواز شریف کے 9 سال 4 مہینے نکال دو، پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیپلز پارٹی کے نعرے، جو یہ پی پی ہے ان کے ڈھونکے، دیکھیں اور جو یہ اپنی جماعت اسلامی ہے ان کی یہ کہ اللہ اور رسول کے نام پہ ووٹس، اور کیا بچتا ہے پیچھے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب ان کے تو کوئی ہمارے حلقے میں ہماری طرف جب بھی یہ ووٹ لے گئے ہیں واپس تو کبھی چکر نہیں لگایا، چاہے گیلانی گروپ ہو گیا چاہے پی ٹی آئی ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہے. چکر تو گیلانی صاحبان تو آتے رہتے ہیں علاقوں میں، اپنے مطلب جو ان کے لوگ جنہوں نے ان سے محبت کی ہے آتے رہتے ہیں. باقی مزید جو کرنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو اگنور کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہو گے؟ باقی گیلانی خاندان کی اپنی مرضی ہے، جو ان کے محسن تھے، جو ان کو مطلب اٹھانے والے تھے الیکشن میں، جو دن رات ایک کر رہے تھے، وہ آج اگنور کیے جا رہے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے، آج ان کی بات نہیں پوچھی جا رہی. دیکھیں نا، ایک میں نے اپنے علاقے سے ووٹ مانگا، دن رات ایک کیا گیلانی صاحبان کے. اب وہ علاقے والے تو آتے پہنچتے ہیں، علاقے والے تو ہمیں دن رات ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم نے مطلب ہے کہ جتنے بھی کام کروائے اپنے ذاتی تعلقات سے کروائے. ابھی تک ہم نے کوئی مین اپنی جیب سے کروائے ہیں. جی الحمدللہ. میں نے اپنے مطلب علاقے میں کوئی ہول ہیں، کوئی ان کی سیوریج کے مسائل ہیں، یا کوئی ابھی تک میں نے کسی گیلانی صاحبان کو نہیں کہا کہ وہاں آپ کسی ایم ڈی کو، کسی ایکسین کو یہ کہہ دیں وہ کہہ دیں. الحمدللہ اپنے جو ذاتی تعلقات ہیں اچھے ہیں. ابھی تک آپ کے 2 پروجیکٹس مجھے آپ نے بتائے ہیں، ایک ٹپ ٹائل والا اور ایک سیوریج والا. اس کے علاوہ بھی آپ واپڈا کے کام ہیں، واپڈا کے ٹرانسفارمرز کا مسئلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بجلی کے. اور مطلب آپ جب بھی آپ ڈیرے میں کوئی آیا ہے دیکھو آپ کھڑے رہتے ہیں اس کے. دیکھیں میری بات سنیں، میرا ڈیرا نا 24 گھنٹے کھلا ہے، اور وہاں میرے علاقے میں جتنے میرے دوست احباب ہیں جو علاقے والے ہیں، وہ میں ان کو اویلیبل ہوں 24 گھنٹے. اور لینا پڑتا ہے آپ سے. دیکھیں میرا یہ فون پڑا ہے، اس پہ بیل آئے گی تو میں ریکال کروں گا، چاہے وہ کسی غریب کی ہے چاہے امیر کی ہے. ٹھیک ہے، مجھے غریبوں سے زیادہ پیار ہے. امیر کا کام تو ہو جاتا ہے، وہ تو مجھ سے نہیں کسی اور سے کروا لیں گے. جو غریب ہے نا ان کے لیے میں بالکل وہ نہیں کرتا. میں اپنی نیند سے اٹھ کے بھی ان کے الحمدللہ کام آ جاتا ہوں. یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میری اتنی حیثیت اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کے کام ہوں. تو یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ میں مطلب ہے کہ کوئی بھی غریب کہیں کسی تنگی میں ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اچھا ظفر بھائی، کاؤنسلر بننے کے لیے کوئی ڈگری کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا مطلب بن سکتا ہے بندہ میٹرک کے بعد کا؟ دیکھیں آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے. دیکھیں اگر پاکستان میں ترقی چاہتے ہیں تو ہر محکمے میں سلجھا ہوا پڑھا لکھا آدمی آئے ہر پوسٹ پہ. ٹھیک ہے، ایک آدمی کو کسی چیز کا بھی نہیں پتا
کسی چیز کی سینس نہیں ہے تو وہ اٹھ کے سیاست میں آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے, وہ تو کرپشن ہی کرے گا پھر. ظاہری بات ہے. ایسے ہی ہے. اب پڑھا لکھا آدمی آئے گا, اس کو کم سے کم اتنی سینس تو ہوگی نا کہ یہ ہے کیا, جو میرے اوپر ذمہ داری آئی ہے وہ میں نے کیسے اس کو ذمہ داری کو نبھانا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہی نبھا سکتا ہے. ویسے ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے, نہیں ہے. مگر آپ ہونی چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ سیاست میں بھی یہ ڈگریز وغیرہ کی ہونی چاہیے. آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ آپ اگر مریم نواز ابھی تو ہماری یہاں پہ ہے نا لیڈر, ان کو یا کوئی بھی بڑا بندہ جو سن رہا ہے اس کو حلقے کے مسائل بتانا چاہو ہمارے وہ کیا حلقے میں. دیکھیں ہمارے حلقے میں تقریباً گلیاں وغیرہ تو لگی ہوئی ہیں, ٹف ٹائل وغیرہ, سیوریج وغیرہ ہماری کچھ جگہوں پہ ہیں جو مطلب سیوریج کے مسائل, باقی الحمدللہ ٹھیک ہے. اور جو مین روڈ ہے جو مطلب انڈسٹریل اسٹیٹ کو ٹچ کر رہا ہے, وہاں سے شارٹ روڈ ہے جو پی سی کی طرف جا رہا ہے, سوئی گیس روڈ کہتے ہیں اس کو, بڑا روڈ ہے تو وہ محروم ہے. کوئی اس سے جمپ ہیں, کھڈے ہیں, وہیں پہ وارداتیں ہو جاتی ہیں. غریب بیچارے تنخواہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہیں سے چھین جاتی ہیں. تو میرا مطلب کیا بولنا ہے, حکومتی نمائندوں کو یہ پیغام ہے کہ اس روڈ کو بنایا جائے, انڈسٹریل اسٹیٹ والے سوئس سیکیور کیا جائے. جی اس کو سیکیور کیا جائے. بالکل. اور آپ کے حلقے میں اسکول کالج پورے ہیں؟ ہمارے حلقے میں کوئی مطلب ہائر سیکنڈری اسکول نہیں ہے گورنمنٹ کا, بالکل نہیں ہے, دور دور تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے جہاں ہاسپیٹل ہوگا, جہاں آپ کو سکولز کالج ملیں گے, وہاں آپ کی ترقی ہے. ایسے ہی ہے. اس کے بغیر, تعلیم کے بغیر میں نہیں کہتا کہ کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی آپ یوتھ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, مطلب کوئی نیا لڑکا اگر آتا ہے وہ کہتا ہے میں کاؤنسلر بننا چاہتا ہوں, آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ میں اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کروں گا, کیونکہ دیکھیں جو ینگ میں صلاحیت ہے نا وہ اس کی اور بات ہے. اچھا, یوتھ نے آج کل پولیٹکس کو نام دے دیا ہے گنڈا گردی, جیسے آپ یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس بنے ہوئے ہیں, پولیٹکس کی کمپینز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, جو ماں باپ ہوتے ہیں نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اچھی بنے, وہ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, نہ کہ وہاں گروپ بنانے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل غلط ہے. کوئی گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے. سب جو وہاں آئے ہوتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری بہنیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, وہاں کلاس فیلوز میں کوئی مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے. مطلب یونیورسٹی اپنی دیکھیں, آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ پڑھنے جاتے ہیں. بالکل ایسے. ماں باپ ہماری فیسیں بھرتے ہیں, پتہ نہیں اپنے حلق کے نوالے نکال کے ہمیں بھیجتے ہیں, تو وہاں ہمیں پڑھنا چاہیے, نہ کہ ہمیں وہاں سیاست دان بننا چاہیے. اور جب ہمارا سیاست کا ٹائم آئے گا ہم سیاست بھی کر سکتے ہیں. جب ہمارا گروپ بنانے کا ٹائم آئے گا ہم گروپ بھی بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے. وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں کی اس کی وجہ سے بہت سارے کرائم ریٹس بڑھ رہے ہیں. دیکھیں اب آپ کی گنڈا گردی وہیں سے شروع ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل دشمنیاں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ غلط ہے نا. یہ غلط. پڑھے لکھے آدمی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ گنڈا گردیاں کرے اور ایسے قانون ہاتھ میں لے. دیکھیں ہمارے جو قانون بنے ہوئے ہیں نا, چاہے وہ ٹریفک کے ہیں چاہے وہ جس چیز کے بھی ہیں, وہ ہمارے فائدے کے لیے, نہ کہ وہ حکومت کا فائدہ ہے, وہ ہمارا ہی فائدہ. بالکل. ہمیں ان کو ہر قانون کو فالو کرنا چاہیے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں, آزاد الیکشن لڑنا اچھا ہوتا ہے یا کسی پارٹی کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑنا زیادہ فائدہ مند رہتا ہے؟ دیکھیں بھائی, اگر آپ آزاد لڑ سکتے ہیں, آپ میں ہمت ہے, آپ میں اتنی مطلب پیسے لگانے پڑیں گے اگر الیکشن ہوگا تو. دیکھیں الیکشن میں پیسے تو ظاہری بات ہے اڑانے والی بات ہے نا. کیسے لگتے ہیں پیسے الیکشن میں؟ الیکشن میں پیسے کیسے لگنے ہیں؟ الیکشن میں پیسے لوگ جو اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے کرتے ہیں, فلیکس وغیرہ لگاتے ہیں, چوک پہ بورڈز وغیرہ کے کرائے بھرتے ہیں,
سڑکوں پہ طرح طرح کی اپنی ایڈورٹائزنگ کرواتے ہیں, لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. میرے سمجھنے میں یہ بات بالکل فلاپ ہے. بالکل اس پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. آپ کروڑوں روپے کی پینم فلیکسنگ کرانے سے بہتر آپ کسی غریب کے چولہے جلا دیں. آپ اینڈ ٹائم الیکشن کی تیاری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, حلقے کا مسائل حل کر دیں آپ. اینڈ ٹائم الیکشن کی تیاری کرتے ہیں, آپ کسی غریب کے کام آ جائیں, کسی بچی کی شادی کروا دیں, کسی کو روزگار دلوا دیں, کسی کو فیکٹریوں میں بھرتی کروا دیں, کسی کو کام پہ لگا دیں, کسی کو رکشہ لے کے دے دیں, کسی کو دکان بنا کے دے دیں چھوٹی. دیکھیں یہ تھوڑے خرچے ہیں. علاقے میں اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو لوگ آپ کو زیادہ چاہیں گے, اور دل و جان سے. جن کو ایسے ہی ہے, خریدا ہوا کسی کا نہیں ہوتا. کسی کا نہیں ہوتا, وہ کل کسی اور کے پاس چلا. ہاں جی, بالکل ایسے ہی ہے. میں اس بات سے بالکل مطلب اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی پینا فلیکس لگا کے اور کوئی گاڑیاں بھگا کے کوئی تیل جلا کے اور وہ ووٹ مانگے. ووٹ مانگنے ہیں تو کسی کے کام آؤ. اچھا, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے جو جلسے کرتے ہیں اور پھر اپنی بات منوانے کے لیے ڈیفرنٹ پالیٹکس, روڈ بلاک, اس میں ایمبولینس بھی کھڑی ہے, لوگ مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں نے جانا ہے, وہ رکے ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا وہ جمہوری ملک ہے, ٹھیک ہے, صرف جمہوری لوگ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک لفظ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو کسی نے فالو نہیں کیا, کسی جماعت نے فالو نہیں کیا, جبکہ اسلامی جمہوریہ کا مطلب ہے کہ ہم اسلام کو بھی فالو کریں. بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم جمہوریت میں آ جائیں گے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم ایک طرف دھرنے دے رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے مر رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, کسی طرف ان کی طرف غلطی ہو رہی ہے, کسی طرف ہماری عوام غلطی کر رہی ہے. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہیں, ہمیں امن سکون پیدا کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں ایسے انتشار پیدا کرنے چاہیے کہ ہم روڈوں پہ بیٹھ کے اپنی باتیں منوائیں. غلط ہے. جب ہمارا ٹائم تھا ہم کچھ نہیں کر سکے تو پھر ہمیں روڈوں پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے نظریے میں یہ جو پارٹیاں روڈ بلاک کرتی ہیں غلط ہے؟ دیکھیں اپنی بات منوانے کے لیے. میرے نظریے میں یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جب انسان کا ٹائم آتا ہے نا, اس کو چاہیے وہ دن رات ایک کر کے محنت کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. بالکل ایسے ہی ہے. لاسٹ پیس آف ایڈوائس کیا دینا چاہو گے نئی جنریشن کو, اور جو آپ کے مد مقابل پولیٹیشنز کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کے جو حلقے کے مسائل ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو حل کرنے کے لیے کیا ایڈوائس دو گے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, ہماری جو کمزوری ہے وہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک حلقے سے 4 5 6 امیدوار ہوں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب 6 امیدواروں کو ہر بندے نے ووٹ دینے ہیں, جیتتا ایک ہے, جیت ایک کی ہوتی ہے. جو 2 باقی ہوتے ہیں نا وہ بھی ان سے ووٹ لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی کام بنتا ہے کہ ہم نے بھی الیکشن لڑا تھا, بے شک ہم ہار گئے تو ہم بھی کسی کے کام آئے. ہمیں ووٹ تو ملے ہیں نا, ہمیں ووٹ تو ملے نا, تھوڑے ملے, جن کے تھوڑے ملے ان کے کام تو آئے نا بھائی. صحیح ہے. تو وہ یہی کہیں گے او بھائی وہ جیت گیا ہے, اس سے کام ہو جاؤ, اس کس سے کام لو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو دوست ساتھ ہوتے ہیں, جو اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ ان کے بھی ساتھ رہیں. ٹھیک, میرا یہ پیغام ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت اچھا انٹرویو رہا آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے. اور آج ہم نے سیکھا کہ کاؤنسلر حلقے کے اندر کیا کام کرتا ہے, حلقے کے UC 75 جو حلقے ہے اس کے کیا مسائل ہیں, اور آپ کاؤنسلر بن سکتے ہیں. آپ بھی بن سکتے ہیں, بھائی بھی بنے ہیں, اور بھائی کسی سپورٹ کے کسی فیملی بیک گراؤنڈ کے باوجود بنے, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.